वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत माजरत, मैं असल में लैब में हूँ, एक्सपेरिमेंट में कर रहा था, तो इस वजह से लेट हो गया, तो अभी छोड़ के आया हूँ। मैंने कहा पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगा। हमने कल एक आयत सिर्फ हम कल मुकम्मल कर सके थे, और उस आयत में बेसिकली उसे हम कहते हैं कि ये आयत मुबाहला है, कि इसके अंदर जब जो नसारा का वफ्द आया था मदीना शरीफ में, जब उन्होंने किसी भी बात को मानने की तरफ नहीं आया, तो फिर आखिरी एक बात के तौर पर उनसे ये कहा गया कि आ जाओ, फिर ऐसा करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपने तुम भी घर वालों को ले आओ, अपने बच्चों को, अपने खवातीन को और अपने आप को, और हम भी ले आते हैं, और उसके बाद फिर हम जो झूठे लोग हैं, झूठों के ऊपर हम लानत करते हैं। तो ईसाइयों का वफ्द जो है वो मुबाला के लिए तैयार नहीं हुआ, वो मुबाला को छोड़ के चला गया था। तो क्योंकि वो पहचानते थे कि वो जो राह उन्होंने अख्तियार की हुई है, वो रास्ता उनका वो हक का रास्ता नहीं है। उन्होंने दीन के अंदर गुलू किया है, उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर झूठ बांधा है। अगली आयत में चलते हैं, आयत नंबर 62। इसको भी हमने मुख्तसर तौर पर देख लिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये आयत नहीं हुई थी जी। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, आयत नंबर 62 से। तो ये सारा किस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, इन्ना बेशक हाज़ा ये लाहुआ, ये वही है, अल क़ससु जो किस्सा है, अल हक़ हक सच्चा किस्सा है। ये जो हम आपके पास कहानियां बयान कर रहे हैं, ये कहानियां सच्ची हैं। वमा मिन इलाहिन, और नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह, मगर अल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इलाह कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसको माबूद बनाया जाए, तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, किसी की इबादत नहीं की जा सकती। और तो इन लोगों ने जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बातें कही हैं, ये इन्होंने उनके ऊपर झूठ बांधा है। अल्लाह की जात अकेली है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को हिदायत की तरफ और उनकी शरीयत की तरफ वापस बुलाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा, और आपको बहुत ज्यादा निशानियां देकर भेजा। अब देखिए, निशानियों की तरफ हम गौर करें, पहले भी हम ये जिक्र कर चुके हैं कि निशानियां कब दी जाती हैं? जब कोई अंबिया की बात को सिर्फ सुनने से सीधे रास्ते की तरफ ना आए, जो कि वतीरा बनी इसराइल ने बना लिया था, तो फिर उनको समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला और असबाब को अख्तियार फरमाता है, और ये मोजज़ात जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए, ये वही असबाब हैं कि किसी तरीके से ये लोग इस चीज की तरफ आ जाएं कि ये अल्लाह के नबी हैं, और ये बात जो हमें कह रहे हैं उनको मानने के लिए ये लोग तैयार हो जाएं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उन लोगों ने फिर भी नहीं माना। तो कल जैसे बात हुई थी, तो उनके ऊपर हुज्जत तमाम हो गई। तो जब हुज्जत उनके ऊपर तमाम हो गई, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आसमान पे उठा लिया, और उस कौम के ऊपर फिर मुसीबतें तारी होने लगी, यहाँ तक कि उनको उस जगह को छोड़ के दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिखरना पड़ा, और वो कौम ऐसी बिखरी कि आज तक वो दुनिया के अंदर बिखरी हुई है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये सच्ची कहानियां हैं, ये इनमें कोई झूठ नहीं है, और तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कि जिसकी इबादत की जा सके, सिर्फ अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाएगी। और ये याद रखें, इबादत से मुराद ये है कि हकीकी बात किसकी मानी जाएगी, कि जो अल्लाह का हुक्म है सिर्फ वही इसके लायक है कि उसके हुक्म को माना जाए। बाकी तमाम अहकामात एक साइड पे रह जाते हैं। जब अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए तो फिर उसका हुक्म माना जाएगा उस तरीके से जो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। व इन्नल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला लाहुआ वही है, अल अजीजुल हकीम, जो कि गालिब हिकमत वाला है। गालिब है और हिकमत वाला है, मतलब क्या हुआ? गालिब है कि उसके अलावा किसी का गलबा नहीं है, वो जो चाहता है वो करता है, और वो हर काम हिकमत के साथ करता है, उसके तमाम कामों के अंदर हिकमत ही हिकमत है। अगली आयत में फरमाया, फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो मुंह मोड़ जाए, फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफसिदीन, अब अगर ये लोग बात नहीं मान रहे तो जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला अलीमुन, जानने वाला है, बिल मुफसिदीन, फसाद करने वालों को। अब अगर ये जानते बूझते भी, अब इस कजिए को तय करने की आखिरी सूरत थी ना मुबाहला,
کہ یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس سارے معاملے کو طے کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ لب الباب بیان کرنے کے لیے، اس کا نتیجے کی طرف جانے کے لیے اب یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اب یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جب حقیقت کو جاننے کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے تو یہ پھر فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اب اگر یہ مبالغہ پہ بھی راضی نہیں ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ لوگ حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ حق کی مخالفت کر کے زمین کے اوپر، جو زمین اللہ کی زمین ہے، اس کے اوپر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام فسادوں کی جڑ ہے۔ جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کسی اور کو لے آتے ہیں، چاہے وہ کوئی جس کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اس کو اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ لے آئیں، یا ہم کسی بادشاہ کو اللہ کے مقابلے میں لے آئیں، یا ہم کسی مذہبی رہنما کو اللہ کے مقابلے میں لے آئیں، تو یہ ایک طرح کا شرک ہو گیا۔ اور جب اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو لے آئیں گے تو ہم نے فساد کی بنیاد، خدا نخواستہ اگر کوئی لے آئے گا تو اس نے فساد کی بنیاد ڈال دی۔ تو اب دیکھیں، اگر زمین اور آسمان میں بہت زیادہ معبود ہوتے تو یہ جو جتنا نظام ہے اس زمین کا اور آسمان کا، یہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی بات کو ہم مانیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آیت نمبر 64 آ رہی ہے، وہاں سے لے کر 71 تک کا جو مضمون ہے، اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی حقیقت واضح اور نصارہ پر جو حجت تمام ہو گئی یہ پچھلی آیات کے اندر، تو ان کو مخاطب کر کے توحید اور اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اس کا آغاز اس طرح فرمایا ہے کہ توحید کو ایک مشترک حقیقت قرار دیا۔ آگے ہم آیت میں دیکھیں گے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا، اب تم لوگ سچ کو جان چکے ہو تو اب آؤ ایسا کرتے ہیں، جو چیزیں ہم میں اور تم میں مشترک ہیں ذرا ان کی طرف آتے ہیں۔ تو ان مشترک حقیقت قرار دیا ہے کہ جس طرح اسلام اس کی دعوت لے کر آیا ہے، اسی طرح پچھلے انبیاء اور صحیفوں نے بھی اس چیز کی دعوت دی ہے۔ جو قرآن کے اندر پیغام ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی پیغام تھا۔ اس لیے اگر تم توحید کو جھٹلاتے ہو تو صرف قرآن کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ تم تو اپنے انبیاء کو اور اپنی کتابوں کو اور صحیفوں کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پھر حوالہ ان آیات کے اندر آئے گا کہ اپنی بدایت کی تائید میں ان کا نام کیوں استعمال کرتے ہو، کہ نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے جیسے کہ تم کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ یہودی اور نصرانی تو بعد کی چیزیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو ایک حنیف مسلم تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدھے راستے کے اوپر تھے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارا مضمون آیات میں 64 سے لے کر 71 تک، تو اس میں ان چیزوں کا ذکر آئے گا۔ ون بائی ون ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، کون سے؟ یہودی، عیسائی۔ اور کچھ علماء نے سابیوں کو، جو مجوسی جن کو کہا جاتا ہے، لوگ ان کو آگ پرست، آتش پرست کہہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ آگ کی پوجا نہیں کرتے، آگ کو وہ متبرک جانتے ہیں، آگ کو وہ پاک کرنے والی چیز جانتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک قوت اچھائی کی ہے اور دوسری برائی کی ہے۔ تو جو اچھائی کی قوت ہے اس کے لیے وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یزدان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یزدان۔ اور دوسری جو بدی کی قوت ہے اس کو وہ کہتے ہیں وہ اہرمن ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ایک جو جب سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک چکلش چل رہی ہے، اچھائی کی قوت اور برائی کی قوت کے درمیان۔ تو جو برائی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اچھائی کو مٹا دوں۔ تو یہ بیسیکلی ان کا بیسک ڈاکٹرائن ہے۔ تو ان کو بھی کچھ علماء نے اہل کتاب میں ہی شامل کیا ہے، کیونکہ وہ بھی توحید پرست لوگ ہیں، توحید کی ہی ان کے اندر بھی تعلیم ہے، لیکن اس کے اندر آمیزش بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا زرتشت کا، یا زرواسٹر جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو زرتشتی لوگ کہا جاتا ہے، یا پھر زرواسٹرین پیپل کہا جاتا ہے، یا اور اس پورا کا پورا جو ڈاکٹرائن ہے یا مذہب ہے اس کو زرواسٹرینزم کہا جاتا ہے، جو پرانے ایران کا مذہب تھا۔ تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب اسلام وہاں پھیلا تو یہ لوگ بہت کم ہو گئے، اور پھر ان میں سے زیادہ تر لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں وہاں سے نکل گئے۔
جیسے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ گجرات کے علاقے میں یہ لوگ آ گئے، پاکستان میں کچھ لوگ آئے، پارسی جن کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح دنیا کے باقی ممالک مغرب میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، اور ان کے فائر ٹیمپلز ہوتے ہیں جہاں پر یہ جا کے تو فائر کے سامنے بیٹھ کے تو ان کی خصوصی عبادت ہے۔ دیکھنے میں جب ان کے ہم کپڑوں کی طرف دیکھیں، کپڑے بھی مسلمانوں کی طرح یہ سفید رنگ کے پہنتے ہیں اور سر کے اوپر ٹوپی بھی سفید رنگ کی لیتے ہیں، لیکن جب یہ آگ کے قریب بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے منہ کے آگے، جیسے ہم آج کل یہ ماسک پہنتے ہیں نا، تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا ماسک یہ چڑھا لیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آگ ہے وہ پیور ہے، تو ہماری جو سانس ہے یہ امپیور ہے، امپیور چیز جو ہے وہ کہیں آگ کو امپیور نہ کر دے، تو اس لیے اس کی تکریم میں یہ منہ کے آگے یہ چیز چڑھا کے رکھتے ہیں۔ تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، لیکن اہل کتاب سے زیادہ علماء کا یہ موقف ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہ یہودی اور عیسائی ہے۔ تو کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیونکہ ذکر یہاں پر انہی کا ہوا ہے، تو کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک اس بات کی طرف، سواء، جو کہ برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، تمہارے درمیان۔ اے اہل کتاب، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے۔ کون سی بات مشترک ہے ہم میں؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ یہ کہ نہ نعبد، ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ دیکھیں ان مذاہب کو کہا جاتا ہے ابراہیمک ریلیجنز، یا کہ ابراہیمی مذاہب۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان تینوں مذاہب کے جو مطلب انبیاء ہیں، ان انبیاء کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں جو آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا بیسیکلی تو توحید کے اوپر مبنی مذاہب ہے، دین ہے، بیسیکلی ایک ہی دین ہے، دین حنیف ہے یہ۔ تو یہود نے اور نصارہ نے اس میں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کی، کچھ چیزیں ایڈ کر لیں۔ یہود نے بہت سے انبیاء کو ماننے سے انکار کر دیا، کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، اور کچھ انبیاء کو بہت زیادہ ستایا، جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بہت زیادہ ستایا۔ تو اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کو تو مانا، تمام انبیاء کو مانا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک اور گمراہی کے راستے پہ چل نکلے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، انہوں نے توحید کے اندر انہوں نے آمیزش کر دی، تو شرک کے مرتکب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اے اہل کتاب، آؤ ہم اس بات کی طرف کہ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، تم بھی یہ خدا کو مانتے ہو، ہم بھی یہ خدا کو مانتے ہیں۔ بیسیکلی تو سب میں کانسیپٹ تو یہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو جب وہ ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو اکیلا ہے، ولا نشرک، اور نہ ہم شرک کریں، بھی اس کے ساتھ شیئا، کچھ بھی، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا، اور نہ یتخذ بعضنا، اور نہ پکڑے، بعضنا، ہم میں سے کچھ، بعضن، کچھ کو، اربابن، ارباب جیسے ہم کہتے ہیں نا رب، رب کی جمع ہے یہ، ہم میں سے کچھ کو رب نہ بنائے۔ اب رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو اپنے ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے، ان کو یہ اپنے ارباب بنا لیتے تھے کہ ہر بات ان کی ایسے ماننے کہ جیسے نعوذ باللہ یہ خدا کا حکم ہو۔ بدقسمتی سے یہی چیز آج کل مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے کہ مسلمان بہت سے ایسے معاملات کے اندر کہ جہاں پر ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ایسی باتیں بعض لوگ کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ پیروں کی شکل میں، بہت سے لوگ مذہبی پیشواؤں کی شکل میں، اور یہاں تک کہ ظلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ علماء کہلوا کر اس چیز کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عالم اسلام بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے عالم ہیں، اور ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ فرمایا کہ ہم اپنے میں سے بعض کو خدا نہ بنائیں، ان کو رب نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو بات جب آ جائے تو پھر اللہ کی ہی ہم مانیں، کسی اور کی نہ مانیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ پھر جائیں، فَقُولُوا، اب اگر یہ اس بات کی طرف نہیں آتے تو فَقُولُوا، تو کہہ دیجئے، قُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو اس بات پر، بِأَنَّا، یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ بات کی طرف نہیں آتے تو ان سے پھر یہ گواہی لے لو، ان سے کہہ دو کہ گواہی دے دو کہ ہم لوگ
ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی ہی مانتے ہیں۔ تو اب اس کی مولانا مینا سے تفسیر اس کی فرمائی ہے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ لوں، تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا اس پہ، لیکن بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے اس میں کی ہوئی ہیں، تو میں انہی کی تفسیر جو ہے اس کو آپ کے سامنے صرف پڑھ دیتا ہوں۔ یا اہل الکتاب کا خطاب اگرچہ یہود و نصارہ دونوں سے یکساں ہے، لیکن اس صورت میں نصارہ چونکہ خاص طور پر مخاطب ہیں، اس وجہ سے روئے سخن ان کی طرف زیادہ ہے۔ لفظ سوا کی تحقیق، اس کی طرف آتے ہیں ہم۔ سوا کے معنی وسط کے ہیں، اور وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو جیسے سوا الراس سر کے بیچوں بیچ، تو وہ دونوں میں یکساں مشترک، مسلم اور مسلم اور جانی پہچانی ہوئی ہوگی۔ تو توحید کے متعلق قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکساں مشترک اور مسلم ہے۔ قرآن نے اسی مشترک کلمہ کو بنیاد قرار دے کر ان سے بحث کا آغاز کیا ہے کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے تو موازنہ کرو کہ اس قدر مشترک کے معیار پر قرآن اور اسلام پورے اترتے ہیں یا یہودیت اور نصرانیت۔ بحث کا یہ طریقہ قرآن کے اس قرارداد طریقہ کے بالکل مطابق ہے جس کی اس نے آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دو میں تلقین فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح حکمت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اگر مخاطب سے بحث کے لیے کوئی مشترک بنیاد مل سکتی ہو تو اسی پر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ بالکل ایک کامن سی بات ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو اس میں اور ہم میں ایک جیسی ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہیں۔ خام تو یہ چیز جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ اس طریقے سے ان سے بات کرو، خام خواہ اپنی انفرادیت کی دون جمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ چنانچہ قرآن نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ اہل کتاب آسمانی صحیفوں کے حامل ہونے کے سبب سے توحید کی تعلیم سے اچھی طرح آشنا بھی تھے اور اس کے علم بردار ہونے کے مدعی بھی تھے۔ ان کے صحیفوں میں نہایت واضح الفاظ میں توحید کی تعلیم موجود تھی۔ ابھی ہم جیسے میں نے ایک دن بات کی تھی نا انجیل برنباس کی، انجیل برنباس کے اندر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اسے پڑھیں تو کوئی آپ کو شرک والی بات نہیں ملے گی، ساری کی ساری خالص توحید ہے۔ اسی لیے عیسائی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ تو مسلمانوں نے اپنے پاس سے پڑھ لیا۔ انہوں نے اگر شرک اختیار کیا تھا تو نصارہ نے یا یہود نے تو اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے دین میں شرک کے لیے کوئی گنجائش تھی، بلکہ اپنے نبیوں اور صحیفوں کی تعلیمات کے بالکل خلاف محض بدعت کی راہ سے انہوں نے یہ چیز اختیار کی اور پھر متشابہات کی پیروی کر کے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے حق میں الٹی سیدھی دلیلیں گڑنے کی کوشش کی۔ جب انسان اپنی کسی غلط بات کہہ اٹھتا ہے نا، اور پھر اس اپنی غلط بات کو کے اوپر اس کو ٹھہرنا پڑ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب نے تو بات غلط کر دی، اب میرا تو علم جو ہے وہ ساری کی ساری شان و شوکت خطرے میں پڑ جائے گی، نعوذ باللہ من، تو پھر وہ اس چیز کے اوپر اڑ جاتا ہے انسان، تو پھر الٹی سیدھی دلیلیں جو ہے نا وہ اپنی بات کے لیے گڑنی شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے ان کو، تو یہی چیز ہے جو کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں کے علماء نے کی تھی۔ تو قرآن نے ان کو دعوت دی کہ یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی بندگی کی جائے، نہ اس کا کسی کو ساجی یعنی اس کا جسے پنجابی میں پائیوال کہتے ہیں یا شریک کہہ لیں آپ، تو شریک ٹھہرایا جائے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب ٹھہرائے۔ پھر اس مسلم اور مشترک حقیقت کے برخلاف تم نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں بنا رکھا ہے، اور اپنے احبار و رہبان جو ان کے ہوتے تھے، مطلب جیسے درویش ہوتے ہیں، جو ان کے درویش ہوتے تھے اور راہب ہوتے تھے، اور جو ان کے فقیہ، ان کے جو مولوی صاحب ہوتے تھے فقیہ، اور جو ان کے صوفی ہوتے تھے یعنی جو راہب ہوتے تھے ان کے، تو ان کو ارباب من دون اللہ کا درجہ کیوں دے دیا تم نے؟ اس نقطہ سے آغاز کا بحث کا آغاز کیا ہے، اور پھر بتدریج اس کے تقاضے اور لوازم واضح فرمائے ہیں، اور جو چیزیں اس کے تقاضوں کے خلاف اہل کتاب میں پیدا ہو گئی تھی ان کی تردید فرمائی ہے۔ یہ بات کہ توحید بنیادی طور پر ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان ایک مشترک حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے، کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو کہ تورات اور انجیل پر نگاہ رکھتا ہے تو وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ جہاں تک تورات کا تعلق ہے، اس میں تو توحید کی تعلیم اس قدر وضاحت اور قطعیت اور اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ اس کے حوالے نقل کرنا محض بات کو طول دینا ہے۔ البتہ انجیل سے کچھ حوالے مولانا نے یہاں پر پیش کیے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں وہ حوالے یہاں پر آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، صرف مختصر یہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ توحید کا سبق چاہے ہم تورات پڑھ لیں
چاہے ہم انجیل پڑھ لیں، دونوں کے اندر ہمیں واضح نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ان لوگوں کو دیے تھے، اگرچہ ان لوگوں نے بہت زیادہ اس میں تحریفات کر دی، لیکن اس کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو جسٹ ہے، جو اس کا لب لباب ہے، اس کو وہ ختم نہیں کر سکے، اس کے اندر توحید موجود ہے۔ تو یہ تینوں مذاہب توحید پرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں کامن ہے، مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور نہ ہم اپنے میں سے کسی کو جو ہے وہ اپنا رب ہی بنا لیں۔ تو بات ہم جب بھی کریں تو اللہ کی کریں، مانے جب بھی تو اللہ کی مانے، اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو چھو کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا مگر من بعدہ، ان کے بعد، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو، کہ کوئی کہتا ہے وہ یہودی تھے، کوئی کہتا ہے وہ نصرانی، جیسے ہم نے دیکھے نا آج کل وہ بڑی عجیب سی مسلمانوں میں بھی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے نا کہ جی فلاں فرقہ پہلے تھا، فلاں فرقہ پہلے تھا، تو ایسے لا یعنی باتیں جنمانوں میں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توحید کا خالص پیغام لے کر آئے، اور رسالت جو آپ نے جو پیغام دیا وہ سیدھا سادہ دین تھا، ہاں سیدھا سادہ دین تھا، بعد میں لوگوں نے کیا کیا، اس میں طرح طرح کی ایڈیشن کرنی شروع کر دی۔ تو مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی نجات اسی میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا تھا، اسی دین کو فالو کیا جائے۔ جب ہم اس دین کو فالو کریں گے، اس پیغام کو کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو تبھی نجات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین کے اوپر ایک سیدھی لائن کھینچی، اس کے بعد کچھ اور لائنیں، ذیلی لائنیں اس کے ارد گرد وہ کھینچی، صحابہ سے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ وہ راستہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں، یہ وہ پیغام ہے، اور یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، باقی جتنے راستے ہیں یہ سارے کے سارے گمراہی کا راستے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی، افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، تم عقل کیوں نہیں کرتے، عقل کی بات کرو کہ یہ چیزیں ساری بات کی ہیں، یہ کتابیں بات کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے تھے۔ ہاں انتم ہاؤلائے، ہاں تم وہی لوگ ہو اصل میں، حاجج تم، کہ تم نے جھگڑا کیا، فی ما لکم، فی ما، اس میں، فی ما لکم، جس میں تمہیں بہی علم، فی ما لکم بہی علم، تو تم نے جھگڑا کیا، میری آواز آ رہی ہے؟ میں بھی آ رہی ہے، بند ہو گئی تھی جی، اب بند ہو، یہ نا میرا اصل میں یہ فون سے ہی میں کر رہا ہوں نا، تو یہ شاید، جی تو دوبارہ سے ہم آیت پڑھتے ہیں، فالیما، فالیما، ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائے وہی ہو، حاجج تم، یعنی تم وہی لوگ ہو، حاجج تم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما، جس میں، لکم تمہیں بہی اس کا علم تھا، فالما، پس کیوں، اب کیوں، تو حاجون، تم جھگڑتے ہو، فیما، مطلب اس میں، لیسا نہیں، لکم تمہارے پاس، بہی اس کا علم کچھ بھی علم، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، یعنی تم لوگ ہو کہ تم نے حجت کی ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، تو اس چیز کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، مطلب اب یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جس چیز کا تمہیں کچھ علم تھا اس میں تو تمہارا جھگڑا بنتا تھا، چلو ایک دوسرے کے ساتھ جس کو علم تھا وہ دوسرے سے جھگڑا کرے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب ایک ایسی بات کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس میں تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو، جس کا، اور تمہیں اس چیز کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں نہیں پتا۔
اگلی آیت میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، ما کانا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ ہی نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا تھے حنیفا مسلمن، حنیفا مسلمن، حنیف مسلمان، حنیف مسلمان، حنیف مطلب جن کا رخ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وہ ایسے مسلم تھے، وہ ایسے متی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایسے اللہ کے فرما بردار تھے کہ جن کا رخ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کسی اور طرف ان کا رخ نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ کوئی مشرک تو نہیں تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو تم لوگ یہ جو دعوے کر رہے ہو کہ ہم تو مطلب ابراہیم علیہ السلام ہماری طرح تھے، نعوذ باللہ تھے، نعوذ باللہ، تو تم لوگوں نے تو دین کے اندر طرح طرح کی چیزیں گڑی ہوئی ہیں، تم نے تو خدا کے پیغام کو ہی تبدیل کر دیا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نہ تو تم میں سے کسی کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلمان تھے، اور انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان اول الناس، ان بے شک، اول الناس، اولا کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کے ہو، سب سے زیادہ مناسب ہو، اول الناس سب سے آگے والے لوگ، یعنی سب سے زیادہ مناسب لوگ، تو ان بے شک اول الناس سب سے زیادہ مناسبت والے لوگ بے ابراہیم، بھی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہاری کوئی نسبت ہے یا وہ تمہاری طرح تھے، تو سنو ان اول الناس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ نسبت کن لوگوں کی ہے؟ للذین، البتہ ان لوگوں کو ہے، نتبعوہ جنہوں نے اتباع کی ان کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی، کن کی اتباع کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیا ہے کہ وہ حنیف مسلم تھے، وہ صرف اللہ کی مانتے تھے، تو ان لوگوں کو ان سے نسبت ہے سب سے زیادہ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ وَحَاذَا النَّبِيُّ، اور ان نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو کہ ان پر ایمان لائے۔ تو اب دیکھیے تین لوگوں کا اللہ نے ذکر فرما دیا کہ جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ نسبت تو سارے اپنی کر رہے ہیں ان کی طرف، لیکن اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ نسبت کن کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا تھا ان کے دور کے اندر۔ وَحَاذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو یہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ نسبت ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور یاد رکھ لو کہ اللہ دوست ہے مومنین کا، جو اللہ کی مانے گا، اللہ پہ ایمان لائے گا، اللہ تو اسی کا دوست ہے، باقی کوئی دعوے ہزار کرتا پھرے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اگلی آیت میں فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودت چاہتی ہے، ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا مودت، مودت اسی کا ناؤن ہے، تو مودت کہتے ہیں محبت سے بھی زیادہ بڑھ کے، یعنی بہت زیادہ محبت ہونا، تو ودت بہت زیادہ چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لفظ ان کے لیے ایسی ہے جو حد سے بھی زیادہ چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ یا اگر، یا کاش، یضلونکم، کہ وہ گمراہ کر دیں تم۔ اہل کتاب کی ایک جماعت تو بہت زیادہ اس کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اس دین کے سیدھے راستے سے جو دین ابراہیم ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر تمہیں بلا رہے ہیں، تو اس دین سے تم لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے یا کرتے، الا مگر انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، تو اس ساری کوشش میں وہ آپ تم لوگوں کو تو گمراہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ایسے بیوقوف ہیں کہ انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی وہ غلطی کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک بندہ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتا تو وہ بھی کسی کا کیا نقصان وہ کر رہا ہے؟ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، دوسری دفعہ تو ملنی نہیں ہے، اور جب آخری وقت آ جانا ہے انسان کا تو ایک لمحہ بھی انسان کو نہیں ملے گا۔ جتنے انسان کے تصورات ہیں، جتنے اس کے خیالات ہیں، جتنے ڈاکٹرائنز ہیں کہ جی میں تو یہ ہوں، میں فلاں پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو خدا کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، یا اس دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، بھائی جب تک سانسیں ہیں یہ باتیں صرف اس وقت تک، سانسیں ختم ہو جائیں گی تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر تو وہاں جانا ہے، جو ماننے والا ہے اس نے بھی چلے جانا ہے، اور جو نہیں ماننے والا اس نے بھی چلے جانا ہے۔ جو
جو سیدھے راستے پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، جو اس کے اوپر چل رہا ہے، اس نے بھی چلے جانا ہے، اور جو اب دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اصل میں اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس نے بھی چلے جانا ہے۔ اور جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری ہی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے، اور جب وہاں پر لوٹ کے جائیں گے تو پھر ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، پھونک پھونک کے ہر ایک قدم ہم اٹھائیں، اور ان میں ہم یہ سوچیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کی کسی شخصیت کو تو نہیں لا رہے؟ کیا ہم کسی کی محبت میں اتنے اندھے تو نہیں ہو گئے کہ ہم اس کی باتوں کو اسلام کی باتوں کے مقابلے میں پسند کر رہے ہیں؟ اسلام کچھ کہتا ہے اور کوئی ایک شخص کوئی اور بات کر رہا ہے اور اس کو اسلام کا نام دے رہا ہے، تو کیا کہیں ہم اس کے دھوکے میں تو نہیں آ رہے؟ تو اگر اس دھوکے میں آ رہے ہیں تو ہم اسی وقت اللہ سے توبہ کریں اور ہم اس سیدھے راستے کی طرف آ جائیں جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن پاک کا ہم باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تاکہ کوئی دھوکے باز ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف چل، آج میرے ہاں 70 تک آیات ہے نا، 59 تک کی تھی ناصر بھائی، 59 تک کی ہے نا؟ جی شاید بھائی 60 تک کی آیات ہے آج۔ جی ٹھیک ہوگی۔ تو یہاں پر یہ آج کا ہمارا سیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔